अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आज की इस मजलिस पाक में काला खिजाब करने वालों के लिए वईदें और मजम्मतें आज के हमारे बयान का ये मौजू है। आला हजरत अलैहिर्रहमा ने फतावा रज़विया के अंदर अपने एक फतवे के अंदर इन हदीसों को बयान किया है जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। चूंकि आज के इस दौर के अंदर ये काम बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है कि लोग दाढ़ियों को, सर के बालों को काला खिजाब लगाते हैं और उन्हें जरा भी ख्याल नहीं जाता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, हमें कौन सा खिजाब लगाना चाहिए और किस खिजाब से बचना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिर ज़माने में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि काला खिजाब लगाएंगे कबूतरों के पोटों की तरह, वो जन्नत की बू नहीं सूंघेंगे। आप जरा गौर करें इस हदीस पाक में जो नसाई शरीफ की हदीस पाक है, किस कदर सख्त वईद इरशाद फरमाई गई है उन हजरात के लिए जो काला खिजाब लगाते हैं कि वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगे। दूसरी हदीस, जंगली कबूतरों के पोटे कहा गया तो चूंकि अक्सर जंगली कबूतर सियाह और नीले रंग के होते हैं उनके पोटे, नीज सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो सियाह खिजाब करे यानी काला खिजाब करे, अल्लाह ताला वरोज़े क़यामत उसकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। अल्लाह, कंजुल उम्माल। ये सख्त वईद है कि अल्लाह नजरे रहमत उस पर नहीं फरमाएगा। हदीस नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो सियाह खिजाब करेगा अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत उसका मुंह काला करेगा, जैसे उसने अपने सर के बालों को काला किया, दाढ़ी के बालों को काला किया, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत उसका मुंह काला करेगा। कितनी सख्त वईद है। जरा से शौक के लिए इतनी सख्त वईदें हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये भी जानते हैं कि बूढ़ा बैल सींग काटने से वो जवान नहीं हो जाता है, बूढ़ा बूढ़ा रहेगा, जवान जवान होता। तो वो काम कीजिए ना जो सरकार ने हमें बताया है। पीला खिजाब, सुर्ख खिजाब लगा सकते हो, यानी मेहंदी मुस्तहब है, सुर्ख भी लगा सकते हो, उसको अफजल बताया गया है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चौथी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सफेदी नूर है। कहो सुभान अल्लाह। ये तो खुली बात है। सफेदी को उजाला कहा जाता है, उजला कहा जाता है, सफेद रंग को उजला रंग कहा जाता है, रोशन रंग कहा जाता है। सरकार फरमाते हैं सफेदी नूर है, तो जिसने इस सफेदी को छुपाया उसने इस्लाम का नूर उड़ा दिया। किससे? काले खिजाब से। मतलब ये यानी जिसने काले खिजाब से अपनी सफेदी को छुपाया और वो मुजाहिद भी नहीं तो उसने इस्लाम का नूर उड़ा दिया। अहले जिहाद के लिए जायज करार दिया गया है, वाकई किसी के लिए जायज करार नहीं दिया गया है। अब 5वीं हदीस सुनिए। सरकार फरमाते हैं
سب میں پہلے مہدی اور قتم سے خطاب کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے مہدی کا خطاب اور قتم کا خطاب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لگایا، استعمال کیا، اور سب میں پہلے سیاہ خطاب کرنے والا فرعون ہے، یعنی سب سے پہلے کالا خطاب جس نے استعمال کیا ہے اس کا نام فرعون ہے، جو دریا نیل کے اندر ڈوبا تھا، اللہ نے اس کو ڈبویا تھا۔ ہم وہ کام کیوں کریں کہ جو فرعون کا کام ہو؟ سب سے پہلے کالے خطاب کو رواج دینے والا کون ہے؟ حدیث بتا رہی نا، سرکار عالم فرماتے ہیں فرعون ہے۔ یہ حدیث کنز المال کی ہے۔ التیسیر یہ شرح ہے میں ہے کہ قتم ایک گھاس ہے جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ کون سی گھاس ہے؟ قتم، ہمارے یہاں بولا نہیں جاتا ہے۔ قتم ایک گھاس ہے جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور مہدی یا وسمے کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے وسمہ قول معتمد میں ایک درخت کا نام ہے کہ جس کی پتی سکھا کر پیس کر مہدی میں ملاتے ہیں، جس سے اس کی سرخی خوب شوخ ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے۔ یہ قول معتمد ہے۔ اس میں اور بھی اقوال بیان کیے گئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے قول معتمد یہی بیان کیا ہے، اسی کو میں نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ چھٹی حدیث شریف، جو بالوں کی حیت بگاڑے اللہ کے یہاں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی، طبرانی کی معجم کبیر میں حیت یعنی شکل اور صورت بگاڑے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حیت بگاڑنا یہ ہے کہ داڑھی مونڈے یا اس کو کالا خضاب لگائے، یہ حیت بدل دینا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو صورت اور حیت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے اس کو کالے خضاب سے تبدیل کر دیا۔ نمبر 7 حدیث پاک، سرکار فرماتے ہیں تمہارے ادھیڑ عمر والوں میں سب سے بدتر وہ آدمی ہے جو جوانوں کی صورت بنائے، جوانوں جیسی صورت بنائے۔ سمجھے، بوڑھا بیل ہو گیا ہے، اب سینگ کٹانے بیٹھ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ سینگ کٹانے سے کہیں جوان تو ہوگا نہیں، بوڑھا ہی رہے گا نا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے بڑے بڑے بوڑھے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کی 70 کی ہے یا 75 کی ہے، اتنی لمبی لمبی عمر ہے لیکن جوان بن رہے ہیں۔ اور حدیث پاک کو سماعت نہیں کریں، سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار کو سب کچھ معلوم تھا، روشن تھا، اس لیے سب کچھ بیان فرما دیا۔ پہلی حدیث پاک بیان کی گئی کہ قیامت کے قریب میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، صاف بیان فرمایا گیا کہ جو کالا خضاب لگائیں گے، اور کالا خضاب کیسے ہوگا؟ جیسے کبوتر کے پوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں نیل گون ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جنگلی کبوتر ہوتے ہیں نیلے قسم کے ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ اپنی داڑھیوں کو اپنے بالوں کو لگائیں گے۔ کتنا سخت مسئلہ ہے۔ تو جتنی اجازت دی گئی ہے وہ کام آپ کر سکتے ہیں، جس کی اجازت نہیں ہے اس کام سے پرہیز رکھیں۔ قیامت میں اس کا منہ کالا ہوگا، یہ کم بعید ہے، سمجھنے والے کے لیے کافی۔ یہ بھی معجم کبیر کی ہے۔ فیض القدیر میں ہے کہ اس میں تنبیہ ہے ادھیڑ عمر والوں کے لیے، وہ خفت عقل اور اوچھے پن اور کالے خضاب سے بچیں، کیونکہ یہ خفت عقل کی نشانی ہے، یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ یعنی وہ آدمی بے وقوف ہے جو ایسا کام کر رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف کیا ہوگا؟ قیامت میں کالا ہوگا اور یہ اپنی داڑھی کو کالا کر رہا کھا مخا، اسی وجہ سے کالا ہوگا۔ تو اس کے اندر خفت عقل ہے، وہ آدمی عقل مند نہیں ہے، اتنی بڑی غلطی کا شکار ہو رہا ہے۔ اور کالے خضاب سے بچیں۔ 8ویں حدیث سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے بوڑھے کوے کو۔ کس کو؟ اس میں کوے سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ رنگ اس کا کالا ہوتا ہے نا، بوڑھا کوا ہے تو اس کو بوڑھا کہا گیا، یعنی یہ بوڑھا آدمی کالا خضاب لگا رہا ہے، وہ بوڑھے کوے کی طرح ہے۔ آپ بتائیے کتنی سخت وعید، ایک جانور سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ تو حیا اور شرمندگی شرم کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مولا کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عامل فرمائے۔ نبی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زرد خضاب ایمان والوں کا ہے، سبحان اللہ کہیے۔ پیلا خضاب کس کا ہے؟
بولیے نا، ایمان والوں کا. کچھ یاد بھی رکھیے، پیلا خضاف کس کا ہے؟ سرخ اسلام والوں کا. مطلب یہ ایمان اور اسلام والوں کے دو خضاب ہیں. اسلام اور ایمان والوں کے کیا خضاب ہیں؟ دو، پیلا یا سرخ. ایک مستحب ہے، ایک افضل ہے. دونوں میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہو. اور سیاہ خضاب کافر کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے. ہم وہ کام کیوں کریں جو کفار کرتے ہیں؟ ہم اس سے بچیں. ان احادیث طیبہ سے سیاہ خضاب کرنے والوں کے لیے یہ وعیدیں اور مذمتیں معلوم ہوئی. ان کو نمبر وار میں نے یہاں پر بیان کیا ہے. نمبر 1، سیاہ خضاب کرنے والے جنت کی بو نہیں سونگیں گے. حدیث کی روشنی میں سب معلوم ہو رہا ہے. نمبر 2، بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. نمبر 3، بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کا منہ کالا کرے گا. نمبر 4، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ حصہ نہیں. نمبر 5، اللہ تعالیٰ ان کو دشمن رکھتا ہے. نمبر 6، وہ لوگ بدتر ہیں. نمبر 7، کالے خضاب کو کافروں کا خضاب بتایا گیا ہے. نمبر 8، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب میں پہلے کالا خضاب کرنے والا فرعون تھا. نمبر 9، کالے خضاب کے لگانے کو اسلام کا نور اڑانا بتایا گیا ہے. نمبر 10، کالا خضاب لگانے کو جنگلی کبوتروں کے پوٹوں سے تشبیہ دی گئی ہے. نمبر 11، انہیں کوا کہا گیا ہے. نمبر 12، کالا خضاب لگانے والوں خفت عقل اوچھا پن بتایا گیا ہے. مولا کریم ہمیں اس بری عادت سے محفوظ و مامون فرمائے. اسی موقع پہ اعلیٰ حضرت نے کچھ الفاظ بیان فرمائے بطور تنبیہ، اور بزرگوں کے ارشادات میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں تو میں نے اس کو نقل کیا ہے. مولا کریم ہم پہ عامل فرمائے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، افسوس کہ ذرا سے نفسانی شوق کے لیے آدمی ایسی سختیوں کو گوارا کرے. کتنی سختیاں حدیثوں میں آئی ہے، یہ ذرا سے شوق کے لیے ان سب کو برداشت کر لے. بڑے تعجب کی بات ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر افسوس ظاہر کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو اس کی ناراضگی کا باعث بنے. تو ایسے تمام لوگوں سے مخلصانہ محبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے سروں اور داڑھیوں پر کالا خضاب لگانے سے بچیں، اور ذرا سے شوق کی خاطر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کریں. اس پیغام کو آگے تک بڑھائیے.